अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VJNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VJNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम भारत, इसराइल और भूटान से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर इसराइली सफारतकार के घर में भूटान ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन काम, जनूबी एशिया का ये पहला मुल्क है जिसने रवां साल इसराइल को अरब ममालिक के बाद तस्लीम किया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भूटान की खारजा पॉलिसी भारत के हाथ में है और भारत का बड़ा असर और रसूख है। इसी हवाले से नाज़रीन काम, भारत के अंदर जो इसराइल के सफारतकार का घर है वहां पर भूटान के सफीर के साथ मुलाकात करके इसराइली सफीर ने मुआहिदे का ऐलान किया है और इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है। यहां तक कि नाज़रीन काम, इसराइल के वजीर खारजा गाबी अशकनाजी ने बयान दिया है ट्विटर अकाउंट पर कि वो बहुत पुरजोश हैं कि भूटान ने इसराइल को तस्लीम किया है। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और इसराइल भूटान की ज़रिए एतबार से, मुआशी एतबार से और इसी तरह से दीगर जो शोबे हैं उनमें सरमाकारी भी करेगा और मदद फराहम करेगा। यहाँ तक कि भूटान के जो बादशाह हैं उनके इस्तकबाल के लिए भी इसराइली पुरजोश हैं ताकि जल्द से जल्द वो इसराइल का दौरा करें और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन काम, आप जानते हैं एशिया के अंदर इसराइल की मौजूदगी या इसराइल के पहुंचने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन बहुत करीब हो चुका है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत के अंदर पहले ही इसराइल के फौजी अड्डे मौजूद हैं, इसराइल की फौज मौजूद है और इसराइल के साइंसदान, इसराइल के असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां और जो ट्रेनिंग देने वाले कमांडोज हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और कल हमने आपको रात खबर दी थी कि इसराइल से भारत ने जो जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसे भी ख़रीदना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। और अब नाज़रीन काम, भारत के साथ और चीन के साथ मुल्हिका भूटान एक छोटा सा मुल्क है और जिसकी आबादी बमुश्किल चंद लाख है, उसके साथ इसराइल ने जो ताल्लुकात बनाए हैं इससे पैगाम पाकिस्तान को दिया गया है कि हम पाकिस्तान के करीब पहुंच चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान या तो हमें तस्लीम कर ले या फिर तबाही के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहे। लेकिन पाकिस्तान को प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे और बहुत से लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा। लेकिन नाज़रीन काम, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इस तरह इसराइल को तस्लीम किया तो पाकिस्तान के जो गद्दार लोग होंगे उन्हें कौम किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेगी और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ताहम भारत की साजिशों का जवाब देना ज़रूरी हो चुका है जो इसराइल को अपने मुल्क के अंदर ला रहा है, भूटान के अंदर ला रहा है ताकि चाइना और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर रसूख इसको रोका जाए। और हमारी इतलात ये हैं कि आने वाले दिनों में मालदीव और दीगर जो छोटे छोटे पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, उनके भी इसराइल के साथ ताल्लुकात भारत कायम करवाएगा ताकि खित्ते के अंदर इसराइल को बड़े इत्तेहादी के तौर पर सामने ला सके। इसके अलावा नाज़रीन काम, इताअत ये भी हैं कि भारत के साथ साथ जो दीगर एशिया के ममालिक हैं, आप जानते हैं नाज़रीन काम, अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 192 से ज़ायद ममालिक के अंदर जो रुकन ममालिक हैं उनमें से 164 रुकन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, जबकि 30 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया है। उनमें एक अफ़गानिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। भारत बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान पर भी प्रेशर डाल रहा है कि वो भी इसराइल को तस्लीम कर लें, इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लें। आगे बढ़ी नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज पर एक बड़ा ग्रेनेड हमला किया है मुजाहिदीन ने, जिसके नतीजे में 6 भारतीय फौजी जख्मी हो चुके हैं, 2 भारतीय फौजी हलाक भी हुए हैं। ये रवां महीने भारतीय फौज पर दूसरा बड़ा ग्रेनेड हमला है और अब तक के 12-13 दिनों के अंदर भारतीय फौज के कम से कम 10 एहलकार, फौजी पुलिस एहलकार और उसमें फौजी एहलकार मारे जा चुके हैं, जबकि 4 फौजियों ने खुदकुशियां अब तक की हैं। भारत की बर्बादी कश्मीर से शुरू हो चुकी है और कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुजाहिदीन फ्रीडम फाइटर्स हमले करके भारतीय फौज को वहां से भगा रहे हैं और पाकिस्तान के हाथों भी भारतीय फौज LOC पर मुर्दार हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर बीजेपी की जानिब से लड़ने वाले, इंतखाब लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को वार्निंग दी गई है, धमकियां दी गई
ہیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر کشمیر کے اندر سودے بازی خون خرابے سے باز رہیں، ورنہ ان کا انجام بھی ان لوگوں کی طرح ہوگا جن کو پہلے نشان عبرت بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر مزید فیک انکاؤنٹر کرنے کی پلاننگ بنا رکھی ہے تاکہ مزید کشمیری کو گرفتار کیا جائے اور انہیں پھر شہید کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، کشمیر بھر کے اندر آج احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جو گاؤں دیہات کے جو کشمیری لوگ ہیں ان پر ظلم و تشدد کی وجہ سے، اور ان کی رہائی کا، اور ان کے جو بہت سے ایسے زد و کارب ہیں جن کو جعلی مقدمات کے اندر جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک نئے سفارتکار کو، سفارتی مشن چلانے والے افسر کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ ہے سفارتی اعتبار سے۔ بھارت نے پاکستان کے سفارتی عملے کو کم کر دیا تھا اور پاکستان نے بھی بھارتی سفارتی عملے کو کم کیا تھا۔ اب بھارت نے ایک مرتبہ پھر نئے سفارتی مشن کے سربراہ کے طور پر ایک نئے آفیسر کا تعین کیا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر بھارت کی جو جارحیت ہے ایل او سی پر، اس کے خلاف پاکستان نے بھارت کو شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے اور وارننگ بھی دی ہے کہ نہتے شہریوں پر بھارت بمباری کرنے سے، حملے کرنے سے باز رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کی ریاست بنگال ہے جہاں پر وہاں الیکشن، جو علاقائی الیکشن ہے یا صوبائی الیکشن ہے، اس کے لیے مہم زوروں پر ہے، اور بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے وہاں پر نہتے لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی الیکشن کے اندر مداخلت کر کے ووٹوں کو خریدنے کی، دھمکا کر اور ہراساں کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین کرام آر ایس ایس اور بی جے پی کے غنڈوں پر حملے بھی ہو رہے ہیں، اور تازہ رپورٹس کے مطابق متعدد بی جے پی آر ایس ایس کے غنڈے زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک 4 سے 5 غنڈے مارے بھی جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بی جے پی دہشت گرد جماعت نے اعلان کیا ہے کہ جلد بنگال کے اندر سی اے اے کا اطلاق شروع ہو جائے گا، اور جنوری 2021 سے عملاً سی اے اے پر عمل ہوگا، اور بنگال کے اندر موجود لاکھوں مسلمانوں سے بھارت کی نیشنلٹی چھین کر انہیں آسام سے اور ریاست بنگال وغیرہ سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ آج کسانوں نے مختلف بڑی بڑی شاہراہوں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل پورے بھارت کو جام کیا جائے گا۔ دلی سمیت دیگر ریاستوں کے اندر کسانوں کا دھرنا اور احتجاج موجود ہے۔ آج 17واں دن ہے، 17 دنوں سے کسان سڑکوں پر ہیں اور مودی دہشت گرد کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، اور کل بھارت بھر کو جام کیا جائے گا، اور آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت کی عوام، لاکھوں عوام مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، لیکن مودی دہشت گرد ضد اور اناد پر اڑا ہوا ہے کہ وہ جو کسانوں کے قوانین ہیں اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ لیکن کسانوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی متبادل پلان موجود ہیں، اگر مودی نے یہ قوانین تبدیل نہ کیے تو پھر رفتہ رفتہ ان پلان پر عمل ہوگا اور مودی دہشت گرد کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے خالصتان کے جھنڈے بھی لہرائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے سکھ کسانوں کی تحریک کے ساتھ ہیں، پاکستان بھی کسانوں کی حمایت اور سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام خالصتان کی تحریک کے حوالے سے بھی پاکستان کی سپورٹ خالصتان کے لوگوں کو اور بھارت کے علیحدگی پسندوں کو حاصل ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں چین بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے، بھارت کے خلاف جدید فوج کو استعمال کر رہا ہے، جس پر بھارت پریشان ہے اور مختلف ملکوں سے نئے معاہدے کر کے اپنے لیے ایک طرح سے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ بھارت نے آزادانہ تجارت کا معاہدہ کیا ہے تاکہ چین کے بڑھتے ہوئے معاشی غلبے کو روکا جائے۔ اس حوالے سے چائنا نے شدید مذمت کی ہے کہ بھارت جتنی چاہے آسٹریلیا کے ساتھ مل کر سازشیں کر لے چائنا کے خلاف، لیکن بھارت کو ابھرنے نہیں دیا جائے گا، بھارت کو ترقی نہیں کرنے دیا جائے گا، اور بھارت کا مقابلہ کیا جاتا رہے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا بھارت کے خلاف جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ جدید قسم کے فوجی یونیفارم بنائے گئے ہیں جن سے بھارت کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور بھارت کے خلاف انتہائی سخت سے سخت مہمات کو بآسانی سر کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھارت پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ چینی فوج کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ چین روزانہ کی بنیاد پر مسلسل بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور ایک سے ایک نئی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے جس کا بھارت کے پاس کوئی توڑ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام اب بھارت بھی بدلے میں
چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل سے، امریکہ سے اور دیگر ملکوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی خرید رہا ہے، لیکن اس میں بھارت کو خسارہ زیادہ ہو رہا ہے۔ بھاری جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھاری ایکسپینسز ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھارت کی فوج کا جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے، $80 ارب تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام پاکستان سے ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کے اندر رینجرز کی ایک بڑی تقریب میں شرکت کی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر بالخصوص را کے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں پاکستان رینجرز کا بڑا ہاتھ ہے، جس پر وہ پاکستان رینجرز کی کارکردگی کو سراہتے ہیں اور آئندہ بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ بھارت کی یا اسی طرح سے دیگر پڑوسی دشمن ملکوں کی جو سازشی عناصر ہیں جو کراچی کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ساتھ ساتھ بھارت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی نیوی، پاکستان کی بحریہ، مسلح فوج، گراؤنڈ فورسز اور اسی طرح سے فضائیہ ہائی الرٹ ہیں۔ بھارت کسی بھی طرح کی دہشت گردی کرے گا تو اس کا جواب اسی کی زبان میں دیا جائے گا۔ اطلاعات ناظرین کرام سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے وائس آرمی چیف نے بیان دیا ہے کہ LOC پر پاکستان حملوں کو بڑھا چکا ہے، جدید جنگی ساز و سامان کو LOC پر منتقل کر کے بھارت کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس لیے بھارت کی حکومت اور فوج اور عوام کو چاہیے کہ پاکستان کے خلاف حملوں کی اجازت دیں اور سرجیکل سٹرائک کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پیرس کلائمیٹ کنٹرول کے حوالے سے جو ایک سمٹ ہوئی ہے، ورچوئل اجلاس ہوا ہے، اسے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹرک گاڑیاں ہیں وہ لائی جا رہی ہیں تاکہ کلائمیٹ کے حوالے سے جو چینجنگ آ رہی ہیں اس میں پاکستان بھی دنیا کے اندر مثبت اور پازیٹیو رول پلے کر سکے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ دوحہ مذاکرات کے اندر دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اس بات پر اتفاق کیے ہے کہ 20 دن تک تقریباً وقفہ لیا جائے، بریک لی جائے اور پھر دوبارہ سے اثر نو جو اجلاس ہے وہ 5 جنوری سے شروع ہوگا۔ اس حوالے سے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے لکھا ہے کہ دونوں مذاکراتی ٹیموں کے پاس جو 21 نکاتی ایجنڈے کے نکات ہیں، ان کے جو پیپرز ہیں یا اوراق ہیں یا کاپیاں ہیں وہ سپرد کر دی گئی ہیں، اور اس پر ڈسکشن کے لیے کابل کی مذاکراتی ٹیم نے مزید 20 روز کا وقت مانگا تھا، اور اب وہ دوحہ سے افغانستان روانہ ہو رہے ہیں اور اشرف غنی حکومت سے مشاورت کریں گے۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے بین الاقوامی مذاکرات کو کہاں تک پہنچایا جائے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی کہا ہے کہ دونوں مذاکراتی ٹیموں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کی ملاقاتیں جاری رہیں گی اور معاملات کو یہیں ختم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل کابل کی مذاکراتی ٹیم اور امریکہ طالبان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن طالبان بھی ڈھیل دے رہے ہیں۔ اگر کابل کی مذاکراتی ٹیم نے مذاکرات سے انکار کیا تو پھر بڑے بڑے فوجی اڈوں پر حملے ہوں گے، اشرف غنی کے صدارتی محل پر حملے ہوں گے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام رات کے طالبان کی مختلف کارروائیوں میں کابل حکومت کے کم از کم 20 کے قریب اہلکار مارے گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ 28 صوبوں کے اندر ان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر انہیں فتوحات مل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ طالبان کی امارت اسلامیہ بیان دے رہی ہے کہ وہ افغانستان کے مختلف علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر تعمیراتی کام کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آذربائیجان اور ترکی سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ آذربائیجان نے آرمینیا سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، جنگ بندی ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن اب آرمینیا کی عیسائی فوجیں ایک مرتبہ پھر قراباغ کے اندر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے صدر الہام علیف جو آذربائیجان کے صدر ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ آرمینیا جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم آرمینیا کو وارننگ دیتے ہیں کہ ابھی تو آذربائیجان نے قراباغ کا علاقہ آزاد کروایا ہے، اگر آرمینیا مزید اشتعال انگیزی کرے گا، جنگ شروع کرے گا تو پھر پورا کا پورا آرمینیا پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے گا، آرمینیا پر قبضہ کر لیا جائے گا اور آرمینیا سے عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے
طیب اردگان کے خلاف بیان دیا تھا کہ انہوں نے کیوں آذربائیجان قرباخ کا دورہ کیا ہے۔ اس پر ترکی کے وزیر خارجہ نے جواد ظریف کو فون کیا ہے، ایران کے وزیر خارجہ کو، اور انہیں وارننگ دی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے خلاف ایران اس طرح کے متنازع بیانات دینے سے گریز کرے، ورنہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، جواد ظریف نے ترکی کے وزیر خارجہ سے معافی بھی مانگی ہے اور کہا ہے کہ ترکی کے ساتھ ایران تعلقات بہتر کرنے کا خواہش مند ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی کامیاب پالیسیوں کے بعد دنیا کا ہر ملک بالکل ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اور یقیناً آخر میں وہ پھر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے یورپ کو وارننگ دی ہے کہ یورپی ممالک یونان کی دھمکیوں کی وجہ سے ترکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور تعلقات بگاڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یورپ کو سمجھنا چاہیے کہ یونان کی خاطر ترکی سے تعلقات نہ خراب کریں، ورنہ اس کا نقصان یورپ ہی کے ممالک کو ہوگا۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دنیا کے 10 بہترین ممالک جو سب سے زیادہ بیرون ممالک کے طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، ان میں سے ترکی کا 10واں نمبر آیا ہے، جہاں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان ممالک کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، افغانستان سے، فلسطین سے، سوڈان سے، افریقہ سے اور اسی طرح سے عراق، شام وغیرہ کے طلباء ترکی کی یونیورسٹیوں کے اندر فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسکالرشپ کے ذریعے سے، جو ایک قابل تحسین عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ترکی کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شمالی عراق کے اندر کرد باغیوں کے خلاف آپریشن میں 5 کرد باغی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ 150 سے زائد لوگوں کو، مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 25واں ہفتہ ہے نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف ہزاروں لوگ ہر ویکنڈ پر احتجاج کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران اس قدر بڑھ چکا ہے کہ نیتن یاہو کی جماعت کے لوگ بھی انہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پارٹی کے اندر، لیکوڈ پارٹی کے اندر اختلافات ہو چکے ہیں اور نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں اور قبل از وقت الیکشن کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے عرب سیاح اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، جو مذہبی عبادتیں ہیں، ان میں شرکت کر رہے ہیں۔ کس قدر ہلاکت اور بربادی ہے ان عربوں کے لیے جو خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور پھر یہودیوں کے مذہبی تہواروں کے اندر، عبادتوں کے اندر جا کر شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے قرآن پاک کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے روکا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، یہودیوں کی جو کتابیں ہیں انہیں بھی پڑھنے سے روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی عرب اپنی بربادی پر مہر لگا رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں خود مار رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مراکش نے اسرائیل کو جب سے تسلیم کیا ہے، الجزائر نے اس پر شدید تنقید کی ہے۔ الجزائر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مراکش کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو وہ مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل ہماری سرحدوں کے قریب آ کر ہمیں دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن الجزائر نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کیے ہوئے ہیں اور مراکش کے اندر اسرائیلی فوجی آ کر الجزائر کو نہیں ڈرا سکتے ہیں، نہیں دھمکا سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو ویسٹرن صحارا کا علاقہ تھا اسے امریکہ نے مراکش کا حصہ قرار دے کر اس کا ایک صوبہ مان لیا ہے اور نیا نقشہ اس حوالے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ دہشت گرد یہودی فوج کی جانب سے صرف نومبر کے مہینے میں 450 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 50 سے زائد چھوٹے بچے بھی ہیں جن کو جیلوں کے اندر رکھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس سے ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب سلامتی کے نام پر، امن معاہدے کے نام پر فلسطینیوں پر کس قدر ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو گرفتار کریں، ان کی زمینوں پر قبضہ کریں، ان کے گھروں کو منہدم کر کے وہاں پر یہودی آباد کاری کر لیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران اور فرانس سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے اندر ایک 47 سالہ فرانسیسی نژاد ایرانی شخص کو، صحافی کو پھانسی دی گئی ہے۔ روح اللہ زام غالباً ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ 2017 کے اندر حکومت مخالف مظاہرین کو بھڑکانے میں ان کا ہاتھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کے اندر
جو پھانسیوں کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ TRT جو ترکی کی ویب سائٹ ہے، نیوز ادارہ ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 2019 کے اندر 250 کے لگ بھگ جو سیاسی مخالفین تھے ان کو ایران کے اندر پھانسیاں دی گئیں، اور 2020 کے اندر یہ تعداد اور زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھانسیاں چین کے اندر دی جاتی ہیں، پھر دوسرا نمبر ایران کا ہے جہاں سیاسی مخالفین کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کی جانب سے جو فرانسیسی نژاد صحافی کو پھانسی دی گئی ہے، اس پر ایران سے شدید احتجاج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سنگین انسانی حقوق کی وائلیشن ہے۔ فرانس اس حوالے سے ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرے گا۔ جبکہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر متنازع قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران متعدد زخمی ہوئے ہیں اور متعدد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن کو، پولیس گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے۔ ایمانوئل میکرون نے فرانس کو بدامنی سے دوچار کر دیے ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر کے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کے حامیوں نے ہزاروں کے تعداد میں ریلی نکالی ہے اور ٹرمپ کی جیت کے لیے نعرے لگائے ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی جو ہوئی ہے اس کے لیے جو پینٹاگون ہے اور سیاست عدالتیں ہیں وہ تعاون کریں، ورنہ امریکہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، ٹرمپ کی تمام امیدوں پر پانی پھر رہا ہے اور عدالتیں بھی ٹرمپ کی جیت کے حوالے سے جو فیصلے تھے انہیں نہیں کر رہی ہیں اور جو بائیڈن کی جیت کے حوالے سے فیصلے صادر کر رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، انڈونیشیا سے خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا کے اندر القاعدہ کے نام پر ایک مشہور جو مذہبی اسکالر تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے بعد احتجاج اور مظاہروں کا دائرہ کار انڈونیشیا کے اندر بڑھ چکا ہے۔ بہرحال ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔